बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सर, हमारी अप्रोच ही नहीं है फ्यूचरिस्टिक। हम पाकिस्तान में इंटरनल क्रशिंग के अंदर लगे हुए हैं और ताकत के नशे में ही सब कुछ समझ रहे हैं कि शायद तमाम मसाइल का हल है। और जिसके पास जो सुपर पावर है वो समझ रहा है कि नहीं, ताकत से नहीं बात होनी, मुज़ाकरात से बात होनी है। पाकिस्तान की सूरत हाल, नीमा खान साहबा अडयाला पहुंची, मैं इन सबको आपके साथ करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जी फैसला दे दिया जी, और 90 रोज के अंदर 9 मई के फैसले होने जी। इसका मतलब क्या है, इसकी डिटेल मैं आपको साथ शेयर करता हूँ कि क्या मतलब है जी। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और मिसाल उन्होंने दी अपनी पेशावर हाई कोर्ट के। जब मैं चीफ जस्टिस था तो तब मैंने देखा था, और दुनिया को बताना चाहते हैं कि जी एटीसी की अदालतें काम करती हैं। ये सब चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। लेकिन सर, जो सही मायनों में दुनियावी लिहाज से अपने आप को सुपर पावर कंसीडर करते हैं, अमेरिका। मैं कहूँ तो जल्दी से पहले ये भी आपको लेके चलूँ जी। अमेरिका इस वक्त व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात थी जी। बड़े सीना ठोक के कह रहे हैं जी, अब जो गजा के लोग हैं उनको अपनी रिहाइश का कहीं और बंदोबस्त कर देना चाहिए। ये उस ताकत के नशे का। पूरी दुनिया में चीन, इंडिया, पाकिस्तान सब पर पाबंदियां लगाई। रात को माइक रोबियो की कॉल सिर्फ इसहाक साहब को नहीं आई, जयशंकर साहब को भी आई। उनसे गुफ्तगू कारोबार और बिजनेस की थी, हमसे मामलात किसी और किस्म के थे। जी हाँ, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात पर बात करनी है। सर, बदतरीन, वैसे अमेरिका रूस का दुश्मन तस्वुर करता है। उन्होंने कहा मैं रूस में, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मैंने रूस पे कोई सेंक्शन नहीं लगाने, क्योंकि रूस के साथ मैंने यूक्रेन की जंग का तस्फिया कराना है। क्योंकि मैं यूक्रेन की जंग का तस्फिया कराऊंगा तो यूक्रेन के मिनरल्स पे और उनकी माइंस के ऊपर मैं कोई डील कर सकूंगा अगली 100 सालों की। ये हालत है। और बदतरीन दुश्मनों की बात कर रहे हैं। मैं अब देख रहा हूं कि सर, मैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा हूं लोगों की। जो बदतरीन दुश्मन है वो किस तरह बात कर रहे हैं। पहली बार कई दिहाइयों बाद ईरान और अमेरिका बाजाब्ता, यानी बिला वास्ता, बरोज हफ्ता मुज़ाकरात का आगाज करने जा रहे हैं, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तस्दीक कर दी है खुद से, जिसकी ईरान ने तस्दीक कर दी है। कुछ धमकियां भी साथ बीच में शामिल हैं, लेकिन बाजाब्ता मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो सर, अप्रोच का आलम यह भी है, और हम खैर किसी और तरफ है। चलिए मैं पाकिस्तान का जरा थोड़ा सा आपके साथ जिक्र करूं तो जनाब, एक फिर रात गए या सुबह सुबह आप कह लें, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। हम कह रहे थे कि शायद ये धरना ख़त्म हो जाएगा भाई। एक माइंस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, जिसमें वज़ीर आज़म मौजूद हैं, जिसमें आर्मी चीफ मौजूद हैं, जिसमें बलूचिस्तान का वज़ीर आला मौजूद है। और हमारी माइंस का 85% जो कंसर्न है वो है भी बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान की सूरत हाल को हम कैसे कर रहे हैं सर, आप चेक करें। रात को जी बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, जिसकी खवातीन अरकान की गिरफ्तारी के ऊपर अख्तर मेंगल साहब सड़क पर है कि उनको रिहा कर दे, मैं धरना खत्म कर दूंगा। आज 12वें रोज के अंदर दाखिल हो चुका उनका। उनकी मरकजी रहनुमा गुलजादी बलोच, उनको कोयटा में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से जी हिरासत में ले लिया गया। ये लोग खैर अगवा का कह रहे हैं, मगर गिरफ्तार में, उन्होंने गिरफ्तारी के भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं डॉक्टर मारंग बलोच, गुलजादी समेत BYC को, तमाम असीरान को फिलफौर रिहा कीजिए। इन चीज़ों को मजीद इश्तियाल में लाया जा रहा है। मैं अप्रोच की बात करूं और सुने अप्रोच के साथ। अख्तर बेंगल साहब ने इस पे, वो बंदा बैठा हुआ है सर, मुझे थोड़ा अंदाजा है कि वो किस सोच के साथ बैठा है। अब तो तमाम अपोजिशन इत्तेहाद ने भी अपना वजन डाल दिया। वो कहते हैं डीपली डिस्टर्ब टू हियर दैट गुलजादी बलोच हैज बीन एब्डक्टेड फ्रॉम कोयटा। दिस इज ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अ ब्लेटेंट एक्ट ऑफ इनजस्टिस। नाइंसाफी की मिसाल बदतरीन। उन्होंने कहा वन हैज टू वंडर व्हाट मैसेज दैट अथॉरिटीज आर ट्राइंग टू सेंड बाय टारगेटिंग वॉइसेस इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग लेजिटिमेट कंसर्न। उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर मैसेज है अथॉरिटीज के पास, निज़ाम के पास की तरफ से, कि जनाब बात करने की बजाय बुनियादी हक मांगने पर इस तरीके से ताकत का इस्तेमाल हो रहा है उन आवाज़ों को बंद करने के लिए। एक्शन लाइक दीज ओनली डीपन मिसट्रस्ट एंड इंस्टेबिलिटी। इस तरह के एक्शन जो है ना, ये एक तो एतवार ट्रस्ट को ख़त्म करेंगे और इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे। तो सर, हम इस पैराई के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं, और मज़े की बात देखें, इस पर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा सूरत हाल मज़ीद बदतरीन होगी। मैंने आपको बताया दुनिया में बातचीत से हल निकलने की बात हो रही है, और यहां ताकत का इस्तेमाल, वो भी बेदरेक इस्तेमाल, उसकी बात हो रही है। वो जी स्ट्रेटेजी जो है वो काम कर गई है।
جو مشورہ دیا گیا تھا، عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ اڈیالہ پہنچ گئی ہیں، لیکن جو 2 بہنیں ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں، کہا گیا تھا کہ تینوں بہنیں نہ جائیں، ان کی گرفتاری کا ڈر تھا، اگر یہ تینوں گرفتار ہوئیں پھر ملاقات کے لیے ایکسکیوز کون کھڑا کرے گا؟ تو آج ختیجہ شاہ اور دیگر 9 مئی کے واقعات میں نورین صاحبہ نیازی اور جو دوسری بہن ہے ان کی موجودگی میں وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھی، تو علیمہ خان صاحبہ ادھر موجود ہیں، لیکن تیاری بڑے زبردست طریقے سے کی گئی ہے جی، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان کے اڈیالہ جیل کے بعد ممکنہ دھرنے کے پیش نظر پی ٹی آئی کے تمام اراکین اسمبلی ہیں جی، ان کو ٹکٹ ہولڈر اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آج دھرنا ہوا تو یہ تمام موجود ہوں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے ممکنہ دھرنے پر جو پی ٹی آئی نے ایم این ایز ایم پی اوز اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اسلام آباد کے قریب رہنے کی ہدایت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آج میرے بھائی سے نے ملنے دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اپوزیشن لیڈر پنجاب جو ہے ملک احمد خان بچر، انہوں نے پنجاب کی قیادت کے ساتھ اس دھرنے میں شرکت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بڑی خبر جی۔ اس کے بعد علاوہ عالیہ حمزہ صاحب نے بھی دھرنے میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید بات سنیں جی، وسیم عافیہ طاہر وغیرہ تو وہ بالکل ہی ریڈی بیٹھی ہے نا آج کے لیے، اب دیکھ رہے ہیں ملاقات کس وقت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک کال ضرور ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ذرائع کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے کہ جی ملاقات نہ ہونے کی صورت میں دھرنا دینے نہ دینے کا حتمی فیصلہ کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا، گزشتہ روز کی بیٹھک میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں چند رہنما اس کے حق میں ہیں نہیں ہے، یہ تمام چیزیں صبح یہ خبریں بھی چلی ہیں جی۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کو ریزرویشن ہے کہ کس طرح سبات ریلی اور جلسے کا جو اعلان کر دیا ہے جی مراد سعید صاحب نے، اور پی ٹی آئی کے اندر بڑی زبردست قسم کی ریزرویشن پائی جاتی ہے۔ ایک طبقہ ہے جو مذاکرات کے ذریعے بات کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں مراد سعید نے ہم سے بات کی بغیر کیسے کر لیا، اس کا فیصلہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے اندر کیا جائے گا۔ یہ صبح صبح انصار عباسی صاحب اپنے کالم کے ذریعے ذرائع کا کہہ کے خبر دے رہے ہیں کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب کو بڑی ریزرویشن ہے مراد سعید کے اتنا ایگریسو سٹانس کے حوالے سے کہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی سیاسی کمیٹی کے سامنے، عمران خان صاحب کو اس طرح کی کال کی بات کرنی چاہیے یا ان سے مشورہ لینا چاہیے، یا ملاقات ہوگی تو ہم ان سے مشورہ لیں گے بات کریں گے۔ یہ تمام چیزیں انصار عباسی کے صاحب کے ذریعے باہر پیش کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے۔ ادھر بیرسٹر گوہر صاحب نے مزید بھی ایک تردید کر دی، انہوں نے کہا جو اس وقت ایوان نمائندگان میں امریکہ میں جو بل پیش ہے نا اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس دو طرفہ بل سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پاکستانی ریاستی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس سے برات کا اعلان کرتی ہے، ہمارا اس سے کوئی معاملہ نہیں، اس کو ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں رات گئے اعظم سواتی صاحب کی نا ایک ویڈیو پیغام آیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے رضامند کر لیا ہے۔ جو پچھلے منگل کو ملاقات ہوئی ہے نا اور اس کے اگلے دن علی امین گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں نے عمران خان صاحب کو راضی کر لیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے، لیکن یہ بات چیت ہے اس کو ڈیل نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا قطعاً ڈیل نہیں، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا، وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ، وہ پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ تو اعظم سواتی صاحب کا یہ دعویٰ ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں وہ بھی عمران خان صاحب کے بہت ہی کلوزر سرکل میں ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کہتا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے رضامند کر لیا ہے، بات چیت کے لیے رضامند کیا، وہ کیا گراؤنڈ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ آگے چل کے ہوگی۔ ہاں جو جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا آبرو مندانہ گفتگو کے قائل ہیں ہم، آبرو مندانہ گفتگو کے قائل ہے ہم، بچ کر لیٹ کر گفتگو کرنے کے طرفدار نہیں ہیں، ہم اصول پر گفتگو کریں گے اور اس کے لیے تیار ہیں، اور یہی فلاح کا راستہ ہے۔ رہی بات علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی ہمشیروں کی ملاقات کی، انہوں نے کہا علیمہ خان عمران خان کی ہمشیرہ مکمل طور پر مخلص ہیں، عمران خان اپنا پیغام علیمہ خان اور ہمارے ذریعے پہنچاتے ہیں، یہ وجہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کی، تو پارٹی بھی تصدیق ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان اپنا پیغام علیمہ خان اور ہمارے ذریعے پہنچاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ہر شخص جو عمران خان صاحب سے ملنے جاتا ہے وہ جو بات کرتا ہے اسے عمران خان یا جماعت کا بیانیہ نہ سمجھا جائے۔ اور پچھلے دنوں وہ جو مسٹرسٹ قائم ہوا نا، جو بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا، جس میں فواد چودھری صاحب اور دیگر کافی لوگ گفتگو بھی کرتے رہے، فیصل چودھری صاحب کو بھی ہٹایا گیا، انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں بہرحال جو ہماری پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کامران مرتضیٰ صاحب، ان کو اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کوئی سنگن ملی ہے،
انہیں کہا پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں پر اعتماد میں نہیں لیا ہمیں. ہماری شرط یہ رکھی تھی کہ کوئی اعتماد میں لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرے گا. وضاحت ضروری ہے, وضاحت آنے تک آگے نہیں بڑھیں گے. وہ سر کو بات چیت ہوگی تو بات کریں گے نا. ابھی تو کنیکشن ایک ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کی کوشش کی جا رہی ہے. مس ٹرسٹ کو تھوڑا ٹرسٹ کے اندر ڈیولپ کیا جا رہا ہے. بہرحال انہوں نے ضرور کہا. ہاں, آج نواز شریف صاحب کے دستے راست, ٹھیک ہے جی, نواز شریف صاحب کی تقریریں لکھنے والے, نواز شریف کا بیسٹ بڈی, جی ہاں, عرفان صدیقی صاحب نے بہت بڑا انکشاف کر دیا. اب اس کے بعد تو یہ مہر ثبت ہو گئی ہے نا کہ مسلم لیگ نون کیا سوچتی ہے اور اصل میں ہے کیا. وہ عظما بخاری صاحبہ والی بات بالکل درست ثابت ہوئی آج. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں جو 6 کنالز والا معاملہ ہے نا, اس کی منظوری صدر آصف علی زرداری صاحب نے خود دی ہے, اور اس کے منٹس ہمارے پاس موجود ہے, کسی کو چاہیے تو میرے سے لے لیں, کہ جس میں آصف علی زرداری صاحب اس میٹنگ کے دن اپنی منظوری دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو ابتدائی طور پر کنالز پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن جب وہی بات آ گئی سائرہ بانو کی, جی ڈی اے والی, کہ اب یہ پھنس گئے. انہیں کہا لیکن جب سندھ میں قوم پرست جماعتوں نے آواز اٹھائی نا, تو پھر پیپلز پارٹی کو اپنے ووٹ بینک کی وجہ سے متحرک ہونا پڑا, ادروائز پیپلز پارٹی کی خود خواہش سے. اب یہ نورا کشتی ہے. میں نے پھر بولا نا, اس لیے تو شہباز کو کہتے ہیں یہ ہمارا زبردست قسم کا ریلیشن چل رہا ہے. بھائی بات کرو ذرا اسٹیبلشمنٹ سے جا کے اس کنال کے حوالے سے, تو تب جا کے شاید کوئی تسلی اور تشفی ہو جائے. ادھر سے 9 مئی ٹرائلز کیس, آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نے 2 چیزوں کا انہوں نے آپشن دی تھی, تو وکیل نے کہا تھا جناب پروسیکیوٹر نے کہ ہم ذرا پوچھ کے بتا دیتے ہیں. بہرحال آج اس کا فیصلہ دے دیا گیا ہے جی, اور 9 مئی ٹرائل سے متعلق دہشت گردی عدالتیں جو ہے نا, وہ 15 دن کے اندر اندر, ہر 15 دن کے اندر اپنی رپورٹ مقامی ہائی کورٹ یعنی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے صاحب کو پیش کریں گی جی. اور نہ صرف پیش کریں گی بلکہ ہر 4 ماہ میں یہ ٹرائل مکمل کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پی ٹی آئی والوں کے وکیل نے کہا کہ جی مکمل ہونا ذرا مشکل ہوگا, انہوں نے کہا جی 4 ماہ کے اندر کریں. ہم بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سارے دہشت گردی عدالتوں پر یقین رکھیں. یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ میں یہ 9 مئی کے فیصلہ دے دیں گی, جن کی ضمانتیں کینسل کرنے کی بھی درخواست دی گئی ہے, اور دنیا کو دکھانا ہوگا کہ سارے دہشت گردی عدالتیں کام کر سکتی ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سارے دہشت گردی عدالتیں فعال اور مضبوط ہوں. یہ جو وکیل ہیں سمیر کھوسا صاحب, انہوں نے کہا جی. تو 4 ماہ میں کیس کا فیصلہ سنانے کا حکم دے دیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور 3 نکری بینچ نے. یعنی ضمانت منسوخی کی اپیل پر یہ تمام فیصلہ ہوا اور 15 دن کے اندر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ جلد سے جلد سنانا ہے. میری نظر میں اچھی بات ہے یار, یہ جلد سے جلد فیصلہ سنائے تاکہ ہائی کورٹس کے اندر چیلنج کیا جا سکے. ان فیصلوں کو پتہ تو چلے بھائی یہ کتنے بونڈے طریقے سے پروسیکیوٹ کر رہی ہے, ان کے منٹس کیا ہیں, ان کی چارج شیٹ کیا ہے, پتہ تو چلے نا. تو وہ جو فرد جرم جو عائد کی وہ کیا ہے, تاکہ پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے معاملہ یہ کلیئر ہو جائے. تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے. لیکن دوسرا سائن یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں کہ 9 مئی کے کیسز کے فیصلے اب جلد سے جلد کرنے, 4 مہینے اور ہر 15 دن بعد اے ٹی سی کا جو جج ہے وہ ہائی کورٹ کو باقاعدہ طور پر رپورٹ کرے گا کہ میں کہاں تک پہنچوں. ہاں, وہ جو سنگر ہیں سلمان احمد صاحب, جو کسی زمانے میں پاکستان تحریک انصاف میں تھے, جن کو عمران خان صاحب نے خود نکال باہر کیا ہے, پیکا ایکٹ کے تحت اداروں اور ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے پر ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور بنتا بھی تھا, ان کی زبان بہت ہی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول تھی, بہت ہی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول تھی, جو نہ صرف عمران خان صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہی تھی. تو ان کے اوپر پیکا ایکٹ کے تحت ہوا ہے. ہاں, آج شاہ محمود قریشی صاحب عدالت میں پیش ہوئے نا ہائی کورٹ میں, تو انہوں نے اے ٹی سی میں, اور آج انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا میں دیانت داری سے کہہ رہا ہوں کہ جن کیسز پہ ہم جیل میں ہیں ان میں تو میں ملوث ہی نہیں ہوں, میں کسی سازش توڑ پھوڑ یا واقعے میں موجود نہیں. میرے خلاف جو مقدمات بنے ہیں ان میں ایک ہی الزام ہے اور میں اس میں موجود. سر آپ کے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی پوزیشن ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں قیدی نمبر 805 ہوں, اور یہ میرا نام جو ہے نا عمران خان صاحب نے رکھا تھا 805 قیدی نمبر. تو انہوں نے کہا ہماری قیادت جو باہر ہے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی جیل میں جو پڑے ہیں نا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ غیر رسمی گفتگو کی ہے میڈیا سے. اچھا, اس کے ساتھ 2 چیزیں اور ہیں جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اس میں ایک تو آج فیصلہ ہونا ہے کہ جناب یہ سٹ ان میں بیٹھ رہے ہیں دھرنے میں کہ نہیں بیٹھ رہے ہیں. آج یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ جی مراد سعید صاحب کی کال پارٹی کی کال ہے کہ ان کی سولو فلائٹ ہے. آج یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر جو بشرا بی بی صاحبہ کی جو درخواست تھی نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں,
سہولیات کے حوالے سے اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، دیکھیں اس فیصلے پہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اپڈیٹ سی سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔